अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में कुछ आमदद। पंजाब में गवर्नर राज को रुकवाने के लिए इमरान खान साहब मुतहरक हो गए हैं और उन्होंने अपने एक कार खास जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत रखता है, उसको अहम टास्क देकर जुड़वा शहर भिजवा दिया है और उसको ये हदायत दे दी गई है, भाईजान इस मामले के अंदर आपने फौरी तौर पर ना सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करना है बल्कि मामलात भी तय करने हैं और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब का ऑफिस भी इस्तेमाल करना है। और इमरान खान साहब की तरफ से इस हदायत के बाद वो जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो फौरी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो गए हैं, बल्कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त तक वो शख्सियत ना सिर्फ इस्लामाबाद पहुँच गई है बल्कि अपने टास्क के ऊपर अमल दरामद उसने शुरू कर दिया है। और यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के नज़दीक इस वक्त अपना जो जिसे हम कह सकते हैं जो उनका पॉलिटिकल सरमाया है उसको बचाने की एक जंग उनके सामने आ चुकी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से वाज़े और दो टोक अंदाज में ये बात सामने आ चुकी है कि वो आज रात 12:01 पर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर काम करने से रोक देंगे और उनको बतौर चीफ मिनिस्टर डी नोटिफाई कर देंगे। और इसीलिए जो इशारे सामने आ रहे हैं वो ये है कि जनाब किसी भी सूरत पंजाब में अगर कोई भी मामला दरपेश होता है, किसी भी जगह पर कोई भी हैंकी फैंकी करने की कोशिश करता है, कोई अपनी तरफ से कोई ख़ास किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश करता है तो उसके लिए फ़ौज को भी तलब किया जा सकता है। और अचानक शहर के अंदर जो कंटेनरों की आमद आई है और कंटेनर शहर के अंदर जमा हो गए हैं और किसी को नहीं पता चल रहा कि जनाब ये कंटेनर कौन लेके आया है, इन कंटेनरों की वजह नुज़ूल क्या है, शहर के अंदर कंटेनर्स की ये जो एकदम से रश लग गया है इसकी वजूहात क्या है। और ये जो कंटेनर हैं बतौर ख़ास क्लब रोड जहां पर चीफ मिनिस्टर पंजाब के ऑफिसेज हैं वहां के ऊपर उनके दफ्तर के बाहर कंटेनर लेके जाना यकीनी तौर पर इस सिमत में इशारा कर रहा है कि इमरान खान साहब के लिए सब अच्छा नहीं है। क्योंकि पीटीआई के अंदर भी ये लोग मुसलसल एक ही बात पूछ रहे हैं कि जनाब ये बताएं कि ये कंटेनर किसके हुक्म पर आए हैं। पंजाब में अगर देखा जाए तो अभी तक जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक गवर्नर पंजाब की तरफ से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ चीफ मिनिस्टर पंजाब को डी नोटिफाई करने के लिए। अलबत्ता ये बात मौजूद है कि गवर्नर हाउस के अंदर इजलास भी हो रहे हैं और गवर्नर के सेक्रेटेरिएट ने ये जो परवेज़ इलाही साहब को डी नोटिफाई करने के हवाले से जो नोटिफिकेशन है जो इलामिया है वो तैयार कर लिया है। अब सिर्फ वक्त का तयन बाकी है कि जनाब किस वक्त तक कितना इंतज़ार करना है, क्योंकि 4 बजे का टाइम था। इस सारे सिनेरियो के अंदर कंटेनर्स का अचानक पहुँच जाना और ये सामने आना कि जनाब ये कंटेनर्स आ गए हैं और ये कंटेनर यकीनी तौर पर जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने ऐलान किया था कि जनाब हम वज़ीर आला ऑफिस को सील कर देंगे, उसकी तरफ एक कदम हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि किसके हुक्म पर आए, क्योंकि इंतज़ामिया तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में है, पुलिस तो चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में है और अगर उनके कंट्रोल में है तो फिर इस वक्त हुक्म कौन चला रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही वो नुक्ता है जिसने इमरान खान साहब को इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके लिए इस वक्त टॉप के लेवल के ऊपर सब कुछ अच्छा नहीं है। इसका मतलब इमरान खान साहब जिस नतीजे पर पहुंच रहे हैं वो यही है कि फेडरल गवर्नमेंट हो या हमारी मुक्तदरा हो, दोनों ने इस बात का फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब के किसी भी एडवेंचर करने की सूरत में उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। अब अगर ये सिचुएशन डेवलप हो रही है तो फिर यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से कोई रद्द अमल आना बनता है, कोई जवाबी कार्रवाई करना बनता है। और इसीलिए इमरान खान साहब ने 2 नकाती जो हिकमत अमली है उसके ऊपर अमल दरामद का फैसला किया है। नंबर 1, जो स्पीकर का ऑफिस है पंजाब असम्बली में उसके को इस्तेमाल किया जा रहा है और स्पीकर सब्तैन खान साहब की तरफ से एक ख़त है जो प्रेसिडेंट को भिजवा दिया गया है, यानी आरिफ अलवी साहब को वो ख़त भिजवा दिया गया है। और उस ख़त के अंदर गवर्नर साहब की तरफ से जो एडवाइस दी गई है चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि जनाब आपने आज 4 बजे एतमाद का वोट लेना था, उसको मेंशन किया गया है और अपना नुक्ता नज़र उन्होंने बयान किया है कि जनाब हमारी राय के मुताबिक जो अहकामात हैं गवर्नर के वो आर्टिकल 54 क्लॉज 3 और आर्टिकल 127 के मुताबिक नहीं है। और चूँकि पंजाब असम्बली का इजलास अक्टूबर 2022 से जारी है, लिहाजा इस जारी इजलास की मौजूदगी में गवर्नर साहब
کسی کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کی ہدایت نہیں کر سکتے۔ گورنر صاحب نے آئین سے ماورا اقدام کیا ہے، لہٰذا گورنر صاحب کے اس اقدام کے نتیجے میں اگر یہاں پر کوئی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو گورنر صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ نہ صرف قائم کیا جائے گا بلکہ اس خط میں جو عارف علوی صاحب ہیں ان سے یہ بات کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے گورنر پنجاب کو تبدیل کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو یعنی شہباز شریف صاحب کو ایک خط لکھیں اور اس کے اندر یہ کہیں کہ جناب بندے نوٹ آؤ، بندہ من نہیں چاہیے۔ اب یہ ایک طرف یہ اسٹریٹجی ہے جس کے اندر ممکنہ طور پر جو نتیجہ حاصل کرنا ہے وہ یہی ہے کہ گورنر چونکہ وفاق کا نمائندہ ہے پنجاب کے اندر یا کسی بھی صوبے کے اندر اور اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں گورنر آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر، لہٰذا گورنر صاحب چونکہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں لہٰذا وہ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ عارف علوی صاحب ان کی خواہش کے عین مطابق یہ کام کریں اور رات 12 بجے یا یہ جو نوٹیفیکیشن جو پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے حوالے سے جاری ہونا ہے اس کے آگے پیچھے کسی بھی وقت پر گورنر صاحب کے اوپر کوئی نہ کوئی کارروائی ڈال دی جائے اور ان کو سیز ٹو آفس کر دیا جائے اور یہاں پر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں ان کو قائم مقام گورنر کے طور پر یہاں پر بٹھا دیا جائے۔ یہ ایک اسٹریٹجی ہے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے رام کیا جائے کیونکہ ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ فاصلے پہ ہے اور عمران خان صاحب جس طریقے سے سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب پر اٹیک کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے ان پر الزامات عائد کرتے رہے ہیں، عمران خان صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ نئی اسٹیبلشمنٹ شاید اپنا جو فارمر باس ہیں ان سے فاصلہ اختیار کرے گی، لیکن یہ ان کی سوچ غلط ثابت ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی اس اسٹریٹجی نے اسٹیبلشمنٹ کی عمران خان صاحب کے ساتھ دوریوں میں نہ صرف اضافہ کیا ہے بلکہ فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ اب اس کے نتیجے میں جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں اور خاص طور پر عمران خان صاحب جس طریقے سے پولیٹیکل ٹرموائل چاہ رہے ہیں اور موجودہ اکنامک کنڈیشنز یقینی طور پر اس کی اجازت نہیں دیتی کہ پاکستان کسی اور ایڈوینچر کا شکار ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے پر مجبور ہے۔ اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر اگر اس طرح کا کوئی ایڈوینچر کیا جاتا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب یہ جو ہماری اکنامکل ریوائیول کا جو پلان ہے وہ سارے کا سارا سبوٹاج ہو جائے گا اور اگر وہ سارے کا سارا پلان سبوتاج ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو ہے دیوالیہ ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے، لہٰذا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ نون لیگ کو پسند نہ بھی کرتی ہو ان حالات میں انہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہی پڑے گا اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت حکومت کے ساتھ ہے۔ اب عمران خان صاحب اپنے لیے کچھ پولیٹیکل گنجائشیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے کار خاص کو بھجوایا ہے جڑواں شہر یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد اور ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ جناب آپ چونکہ ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں لہٰذا آپ نے یہ جو ان کی حکمت عملی ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ اور پریزیڈنٹ آفس ان دونوں کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو ممکنہ اقدام ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے چودھری پرویز الہی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا اور ممکنہ طور پر گورنر راج نافذ کرنے کا، اس کے راستے میں کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹ پیدا کرنی ہے، یہ ٹاسک ہے اور ٹاسک لے کے چلے گئے ہیں جناب فواد چودھری صاحب جو ماضی میں بھی عمران خان صاحب کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور خاص طور پر اکتوبر سے لے کر جو بعد میں سچویشن ڈیولپ ہوئی تھی جب ڈی جی آئی ایس آئی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے ان کا تبادلہ کر دیا گیا تھا اور ان کو پشاور کور کی کمان سنبھالنے کے لیے بھجوا دیا گیا تھا، اس وقت بھی جو رفٹ پیدا ہوئی تھی اس رفٹ کو برج کرنے کے لیے جن چند لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کا ٹاسک سونپا گیا تھا اس میں فواد چودھری صاحب بھی شامل تھے۔ اس مرتبہ بھی فواد چودھری صاحب کو اس خاص موقع پر جہاں پر جو مسلم لیگ کاف اور پاکستان تحریک انصاف ان دونوں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے لیے گفتگو جاری ہے، آج بھی ان کا اجلاس ہونا تھا لیکن اس اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا، کاف لیگ کو کہہ دیا گیا پائن پہ لے آئے تو پنجاب والے کٹے تو نکل جائیے، پھر دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی، فی الحال ہمیں جو دیگر معاملات ہیں ان پر ذرا توجہ دینی ہے اور انہوں نے فواد چودھری صاحب کو بھیج دیا۔ اب اطلاع یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب صدر صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور ان کی یہ کوشش ہے
کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو سبطین خان صاحب نے خط بھیجا ہے پریزیڈنٹ آفس، اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ کوئی ہل جل کی جائے۔ دوسری جانب جو جمعرات یعنی کل جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے جا کر نیشنل اسمبلی میں اپنے استعفوں کو ویلیڈیٹ کروانا ہے اسپیکر صاحب کے ساتھ، لیکن اسپیکر صاحب نے اس سے پہلے ہی نیشنل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا۔ اب پریزیڈنٹ نے اپنے خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کل ہی اجلاس کو کل شام 5 بجے دوبارہ طلب کر لیا ہے، اور اس کا مقصد بھی یقینی طور پر اجلاس طلب کرنے کا یہ ہے کہ جناب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے اراکین قومی اسمبلی ہے یہ نیشنل اسمبلی میں جائیں گے، جب یہ جائیں گے اور وہاں پر جا کے اس بات کا اعلان کریں گے کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں، تو یہ ایک سچویشن کو ڈیولپ کرنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل پنجاب جو قومی اسمبلی ہے جو اجلاس طلب کیا ہے اسپیکر صاحب نے وہ ہو بھی پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا، وہاں پر کون سی سچویشن ڈیولپ ہوگی، لیکن جو اس وقت گرما گرمی ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے جو ایک رہنما ہیں جناب خلیل طاہر سندھو صاحب، انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کا ٹائم گزر گیا ہے اور اب ان کو کسی بھی وقت ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ پھر یہ خبر بھی ہے کہ جناب جو پرائم منسٹر کے معاون خصوصی ہیں عطا تارڑ صاحب وہ رات 10 بجے پریس کانفرنس کے اندر امپورٹنٹ فیصلوں کا اعلان کریں گے۔ پھر یہ خبر بھی ہے کہ جناب گورنر صاحب نے جو اپنا جو فیصلہ ہے وہ سمری کی شکل میں نوٹیفیکیشن کی شکل میں تیار کر لیا ہے اور اس کو مناسب وقت کے اوپر یعنی رات 12:01 پر جاری کر دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے، اور اس سینیریو کے اندر اگر مسلم لیگ نون کی ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہم پنجاب میں کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نبٹنے کے لیے فوج طلب کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اور چیز بھی کک ہو رہی ہے، کیونکہ فواد چودھری صاحب نے اسی حوالے سے ذکر کیا کہ جناب گورنر فوج کو طلب نہیں کر سکتا، جو ہے حکومت ہی فوج کو طلب کرتی ہے، لیکن پائیں جب حکومت ہی نہیں رہے گی، جب چیف منسٹر نہیں رہے گا، جب کیبنٹ کو سیز کر دیا جائے گا ٹو ہولڈ آفس، تو پھر گورنر رول ہی ہے نا جو امپوز ہونے جا رہا ہے، اور اگر گورنر رول امپوز ہو جاتا ہے تو پھر گورنر صاحب جو ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں وہ استعمال کرتے ہوئے فوج کو طلب کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے مسٹر جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب، ان کی جو لاہور آمد ہے اس کو بھی بہت زیادہ معنی پہنائے جا رہے ہیں، آلدو کہ وہ اپنے سپریم کورٹ رجسٹری کے اندر جو مقدمات ہیں ان کی سماعت کے لیے انہوں نے بینچ بنائے تھے، روسٹر جاری کیا تھا، وہ اپنے شیڈول کے مطابق ہی آئے ہیں ادھر لاہور، لیکن یہاں پر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کے سرکلز میں کہ جناب جو ہے نا چیف جسٹس صاحب پنجاب کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی طور پر لاہور آئے ہیں، اور کسی بھی اقدام کی صورت میں یہ معاملہ فوری طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کی لاہور رجسٹری میں چیلنج کیا جائے گا، چاہے وہ گورنر رول ہو، چاہے وہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کرنا ہو، جو بھی سچویشن ہوگی ہر ایک معاملے نے آخر کار سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی جانا ہے۔ لہٰذا یہ جو مختلف چیزیں ہیں یہ ایک عجیب سی کھچڑی پک گئی ہے، اور یہ کھچڑی جو ہے یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے اس دم میں سے کیا نکلے گا، کیونکہ وہ جو مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے خلیل طاہر سندھو صاحب، انہوں نے بھی انکشاف کیا، انہوں نے کہا جناب فواد چودھری صاحب ایک جانب تو راولپنڈی اسلام آباد میں رابطے کرنے کے چکروں میں ہیں، دوسری جانب وہ لندن میں رابطے میں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے، وہ مختلف لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے بھی رابطے میں ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں سچویشن کیا ہے۔ آئینی پوزیشن اس حوالے سے بڑی واضح ہے، مختلف لیگل ایکسپرٹس اس حوالے سے بات کر چکے ہیں کہ گورنر صاحب کے کہنے پہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ جناب گورنر صاحب نے اگر اجلاس سمن کیا ہے، اجلاس کو طلب کیا ہے، اور اجلاس اس وجہ سے طلب کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں، تو پھر وہ اجلاس ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اجلاس نہ ہو، اور اس اجلاس میں نہ جانے کے بھی نتائج ہوں گے۔ اگرچہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اپنی جماعت یعنی مسلم لیگ کاف کی پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا، وہاں پہ انہوں نے 10 بندے اکٹھے کیے، انہوں نے اپنے ساتھ ان کی تصویر بھی تروائی، ان کی فوٹیج بھی بنوائی، مختلف چینلز پر چلوائی بھی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جناب مسلم لیگ کاف میرے ساتھ کھڑی ہے، میرے ہر اقدام کے میں میرے ساتھ ہے، اور ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن جو عملی اقدامات نظر آ رہے ہیں وہ ذرا اس سے تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اگلے 24 گھنٹے ہیں یہ بہت زیادہ دھماکہ خیز ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج رات کو جب آپ سوئیں تو صبح اٹھیں، رات کو سوئیں تو پتہ چلے کہ جناب وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں، صبح اٹھے تو پتہ چلے جناب پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہی نہیں رہے، اور اس کے بعد ایک نئی سیاسی اور عدالتی جنگ کا آغاز ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اور چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اگلے چند دن
جو ہے وہ سیاست کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا، کون سا نیا رنگ آئے گا، کون سے نئے کارڈز آئیں گے اور یہ پولیٹکس کون سے نئے موڑ پر جائے گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔